Before 1945, Israel did not exist. Israel didn't exist. These Jewish groups, they were called as terrorists by the Britishers. They fought for a Jewish state. Later on, with power, they grabbed the land and they kicked the Palestinians out. And now these same people are calling the same Palestinians who are fighting for a more just cause, for getting the land back. And they are labeled today as terrorists by the Israelis. After World War II, from 1941 to 1948, in a span of 8 years, 259 terrorist attacks were conducted by Jewish terrorists. By many organizations, Ignun, Stern Gang, Haganah, and we know of the famous bombing of King David Hotel, which took place on the 22nd of July, 1946. They were conducted by Ignun, under the leadership of Menachem Begin, in which 91 innocent people were killed, out of which 28 were British, 41 were Arabs, 17 Jews and 5 others. The Ignun group, they dressed up as Arabs to show as though Muslims did the bombing. And the person responsible was Menachem Begin. And it was the biggest terrorist attack against the history of British Mandate, in which 91 people were killed. And at that time, Menachem Begin, he was called as terrorist number 1 by the British government. Later on, after a few years, he becomes the Prime Minister of Israel. And later on, after a few years, he gets the Nobel Prize for Peace. Imagine, a person who has killed hundreds and thousands of innocent human beings becomes the Prime Minister of Israel and later on gets the Nobel Prize for Peace. And most of the groups that were fighting, like Stern Gang, Ignun, Haganah, all of these Jewish groups and the leaders like Yitzhak Rabin, Menachem Begin, Ariel Sharon, later on became prime ministers and high-holding ranks in the state of Israel. And all of them, they were fighting for a Jewish state. If you see the world map, before 1945, Israel did not exist. Israel didn't exist. These Jewish groups, they were called as terrorists by the Britishers. They fought for a Jewish state. Later on, with power, they grabbed the land and they kicked the Palestinians out. And now these same people are calling the same Palestinians who are fighting for a more just cause, for getting the land back. And they are labeled today as terrorists by the Israelis. Imagine, Hitler incinerated 6 million Jews. He kicks the Jewish community out. Why should they come to Palestine? The Palestinians, they welcome the cousins with open hands. If they should take a land, they should go back to Germany. They should go back to Europe. Imagine the Palestinians, they welcome the cousins. Imagine, suppose a visitor comes to your house. Being a stranger, you welcome him in your house. After a few days, he kicks you out of the house. And when you cry at the doorstep, I want my house back, people call you a terrorist. This is exactly what has happened today. The Palestinians, they are called as terrorists for what? They only want their land back. And so-called people, most of these powerful first world countries, they are agreeing with this unjust cause. First thing, that Palestinian people were not given their land. The right of state, independent state, given by the UNO was not executed. And they were pushed out of their land. First thing. And secondly, there are 2 communities living on that part of the world. The Palestinians and Israelis. Two communities. Just we have to think, the big powers of this world, the main decision makers of this world, those who matter, are they dealing both communities equally? One community is every time being given millions and billions of dollars. If they are asked to vacate this area, they said, we vacate, but we want $4 billion expenses. They get $4 billion expenses in 70s. They got billions of dollars in 70s. They got billions of dollars in 80s. They got billions of dollars in 90s after the Gulf War and the Saddam Hussein's actions. Billions of dollars.
And they got many billions of dollars later, and they are claiming now to vacate some places. So they are always getting dollars. They are getting weapons. They are getting every kind of weaponry. They are getting every kind of technology. They are getting every kind of grant and aid. And they are getting every kind of atomic energy and whole thing. And they are holding all these atomic and nuclear power. So one side, this is the dealing with them. On other side, the Palestinians, they do not possess anything of this world except their bodies. Except their bodies. They have no land. They have no land. They have no houses. They have no proper jobs. They have no seas. They have no security. They have no protection. They have no human rights. And every time there are killings and the positions are going on one way, there is strong power, state power. On the other hand, they are just a few individuals, mad people or whatever you say, they are just fighting for their rights. So, if one who intends to become a terrorist, and he doesn't possess any gun, he just possesses only his body. So whatever he would do, he would use his body in creating the terrorism, in terroristic act. And the best weapon which he possesses is the suicidal bombing. He is killing himself as well as he is killing the mankind. So before taking this criminal into account, we have to take these reasons also into account. We have to read that. And at this level we have to become honest. We have to become impartial. And this is main responsibility lies on the shoulders of Great Britain, because at that time it was Britain which handed over the land and territory to those after the British partition. That land was in fact in the hands of Britain. اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں 3 بڑے بڑے قدم اٹھانے ہیں. نمبر 1, فلسطینیوں کا خاتمہ، ایتھنک کلینزنگ. اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر 10 ہم ان کے ماریں گے تو 2-3 یہ ہمارے مار دیں گے. تو اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے. یہ تو خیر 1000 بھی مر جائیں تو کوئی بات نہیں. یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، جینٹائلز ہیں، گوئنز ہیں، یہودی، وہ مر جائیں. لہذا ان کا ٹنٹا بکاؤ، اب ان کو ختم کرو. وہ اشتہار شاید آپ کے دونوں گزرا ہوگا جس میں میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ بوسنیا کی ایتھنک کلینزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی. اور جو کچھ ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی 500 برس قبل ہسپانیہ میں، اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا. اس وقت کیا ہوا تھا؟ عربوں کو، مسلمانوں کو یا جلا دو، قتل کر دو، یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کروے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر اتار دو اور ڈمپ کر دو. ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا ہسپانیہ میں. 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا ہے اور اس کے بعد 10 سال کے اندر ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کر دیا. یہ ہے فیصلہ ان کا. اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہے. لہذا یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. ان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوگا. نمبر 2, انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں، قبۃ الصخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں. یہ انتفاضہ جو اب شروع ہوا 1 سال پہلے سے، یہ شیرون نے دورہ کیا تھا، مسجد اقصیٰ میں گیا تھا اور اس نے 3rd ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، جس پر فلسطینی نوجوان اٹھے وہ اینٹیں لے کر اور روڑے لے کر، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. کتنے مارے جا چکے ہیں فلسطینی، لیکن کچھ نہ کچھ یہودی بھی مرے، اسرائیلی بھی مرے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انف از انف. اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کر دیں اور اب بنائیں گے. لہذا اب جو ہے کئی ٹن وزن کے وہ جو پتھر تیار ہو کر آگے رکھ دیے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑنی ہے، اس کے اندر یہ پتھر لگے. اب وہ اس پر آ گئے، مزید دیر نہیں کر سکتے. تو آپ نوٹ کیجئے. نمبر 1, ethnic cleansing of Palestinians in Israel. Number 2, demolition of the Azka box and the Qubbat al-Sakhra. Number 3,
امریکہ کو الٹیمیٹم، تم اب اپنے ٹانگ درمیان میں مت اڑاؤ، اور اس کے لیے دھمکی، اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ نیتن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا۔ یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم ترین دہشت گردی کر کے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ۔ چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد سے، مسجد دارالسلام سے نکلا، شام کو، اسی شام کو میں نے ایریل شیرون کی تقریر سن لی ٹی وی پر۔ It is not acceptable. Don't appease the Arabs at our expense. We are not going to become Czechoslovakia. We have to depend on ourselves only and rely on ourselves only. کیا مطلب ہے اس کا؟ کس کو سنا رہا ہے؟ امریکہ بہادر، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے، تیسرے کر دیں گے تمہارے، تم بیچ میں آؤ تو صحیح آؤ اور دیکھ لو، ایک نشانی ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں۔ مجھے 100% یقین ہے یہ پورا ہسٹوریکل پروسیس، اور جس جگہ یہ پہنچ گیا ہے، جس کریٹیکل پوائنٹ تک یہ پہنچ چکا ہے، یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون پر، یہ اسرائیل کا کام ہے۔ اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اسرائیل کے ایجنٹ امریکہ کے پورے نظام کے اندر جو ہے گھسے ہوئے موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑیں جما لیتا ہے، ایسا ہے پوری ایڈمنسٹریشن، پوری اکانومی، تمام ذرائع ابلاغ، پرنٹڈ میٹر ہو یا یہ کہ الیکٹرانک میڈیا، سب ان کے قبضے میں، ڈیفنس کا سارا معاملہ ان کے قبضے میں۔ کوئی اور طاقت یہ کر ہی نہیں سکتی۔ امریکہ، اس کے سیکیورٹی کے معاملات تہ در تہ، دائرہ اندر دائرہ، اس دائرے تک 100 میل تک کوئی جہاز آ جائے گا اگر کہیں جو کہ ان آئیڈینٹیفائی ہو تو یہ ہو جائے گا، اس سے آگے آگے تو یہ ہو جائے گا، اس سے آگے وہ آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، پینٹاگون پر آ گیا ہے اور 1 گھنٹے بعد آیا ہے۔ پہلی سٹرائک جو ہوئی ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اس کے 1 گھنٹے کے بعد پینٹاگون پر آ گیا۔ پینٹاگون وہ تو یوں سمجھیے ان کی مملکت کا حساس ترین دفاع کا مرکز۔ کہ ماجرا فلسطین کا 2 طرح سے یہ مشکل میں ہے۔ ایک جنایت ہے فلسطین کے اندر جو صہیونی کر رہے ہیں برطانیہ کی مدد سے اور امریکہ کی مدد سے۔ ہر وہ مسلمان جس کے دل میں برطانیہ اور امریکہ کی محبت ہے، رجحان ہے، گنجائش ہے، اور فلسطین کی بات کرتا ہے، یہ منافقت کر رہا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ وہ مملکت، وہ حکومت جو ابھی تک خیانت کر کے، جنایت کر کے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، مسلمان بھی اس کا حامی ہو، مسلمان بھی اس کا احترام کرے، مسلمان بھی اس کی عزت کرے، مسلمان کے اندر بھی اس کے لیے گنجائش ہو۔ دوسرا، یہ خیانتکار جو برطانیہ و امریکہ کے غلام ہیں اور ان کے وفادار ہیں، لیکن پرچم فلسطین ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، یہ برطانیہ سے بھی زیادہ خباثت کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ فلسطین کی آزادی کا پرچم اٹھایا ہوا ہے لیکن وفاداری ساری برطانیہ کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے۔ یہ امریکہ کو ہر سہولت دیتے ہیں، پورا اپنی سرزمینیں، اپنا تیل، اپنی انرجی، گیس سب امریکہ کے سپرد ہے، اور امریکہ ہر روز فلسطین پر ایک وار کرتا ہے، ہر روز ایک وار کرتا ہے۔ کوئی ایک دن آیا ہے ان مسلمان قوموں نے، مسلمان علماء نے اور مسلمان حکمرانوں نے ایک دن آواز اٹھائی ہو کہ یہ شیطان جو ہر روز فلسطین پر ایک وار کرتا ہے، ایک دفعہ یہ بھی اس کے مقابلے میں آئیں اور اسے کہیں کہ جب تک تم اسرائیل کی حمایت کرو گے، فلسطین کے خلاف ہوگے، ہمارا کوئی تعلق امریکہ کے ساتھ نہیں ہے۔ لوگ جنہوں نے فلسطینیوں کی زمینیں چھین کر اور ان پر قبضہ کر کے اسرائیل کی حکومت کی
پوری مدد اور بلکہ یوں کہیے کہ مسلح کارروائیوں کے ذریعے سے فلسطین کی جو زمین 1948 سے اور اس سے پہلے سے چھینی اور فلسطین کے اکثر حصے پر وہ قابض ہو گئے. اب ادھر کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو ایک محلہ شیخ جراح کے نام سے ہے اور اسی طرح ایک گلی جو باب العمود کے نام سے ہے، یہاں پر جو فلسطینیوں کے مکانات ہیں ان سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ان کے مکانات پر قبضہ کرنا، ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا، یہ جن جانوروں کا بلکہ درندوں کا مشن بنا ہوا ہے جو کالونائزر کہلاتے ہیں، جن کو بسایا گیا ہے اور عربی میں مستوطنین کہلاتے ہیں. یہ ظالم اور مجرم اور خبیث لوگ جنہوں نے فلسطینیوں کی زمینیں چھین کر قبضہ کر کے وہاں اپنی رہائش اختیار کی ہے اور حکومت کی طاقت کے بھروسے پر کی ہے. اور اسرائیل کی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی جتنی بھی کارروائیاں ہیں وہ امریکہ کے بھروسے پر ہیں، یورپ کے بھروسے پر ہیں. وہ صلیبی مجرم جو صہیونیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور صہیونیوں کی جوتیاں اٹھاتے ہیں اور سازشوں میں ان کے ساتھ مجرم ہیں، کیونکہ اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی دونوں میں قدر مشترک ہے. الذین اشرکوا میں بھی وہ قدر مشترک ہے، لیکن خاص طور پر جو شرق اوسط کا علاقہ ہے، پھر یورپ ہے، ادھر امریکہ ہے، اس پوری مغرب کی دنیا میں اور شرق اوسط کی دنیا میں جو صلیبی جنگ چھڑتی رہی اور صہیونی جنگ جو چھڑی ہے، اس کے نتیجے میں مسلمانوں پر مسلسل مظالم کیے گئے. 1917 میں اسرائیل کے قیام کا برطانیہ کی طرف سے اعلان کیا گیا. 1948 میں اسرائیل کی حکومت برطانیہ اور امریکہ دونوں کے تعاون سے قائم کر دی گئی اور اس وقت سے زمین ہڑپ کرنے، فلسطینیوں کو ذبح کرنے، جیلوں میں ان کو تڑپانے، ان کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے، ان کے بچوں کو ستانے اور مارنے، اس میں جس حکومت کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، ان تمام کارناموں، ان تمام جنگی جرائم، ان تمام وحشیانہ اعمال کے پیچھے امریکہ ہے. اس لیے خوب یاد رکھا جائے کہ جو ملک امریکن بلاک میں تھے، ہیں، مزید رہنا چاہتے ہیں، اس جرم میں وہ بھی شریک ہیں. اس جرم میں وہ بھی شریک ہیں، کیونکہ کسی ڈاکوؤں کے گینگ میں، چوروں کے گینگ میں اور درندوں کے گینگ میں اگر کوئی شامل ہے تو پھر وہ سزا کا بھی مستحق ہے اور جرم میں وہ برابر کا شریک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر پورا گاؤں کسی کے قتل میں شریک ہوگا، پورے گاؤں سے قصاص لیا جائے. چند لوگ مل کر کسی کا قتل کریں گے، کس نے چھری چلائی، کس نے اس کو پکڑا، کس نے سمیٹا، یہ نہیں. 4 آدمی نے پکڑ کر کسی کو ذبح کیا، چاروں سے قصاص لیا جائے گا. اس اعتبار سے امریکن لابی میں جو لوگ رہے ہیں، جو اس میں شامل ہیں اور آج بھی جو اس کا دامن تھامے ہوئے اور اس کی ہر بات کی تائید کرتے ہیں اور اسی کے تحفظ میں جی رہے ہیں، وہ اس جرم میں شریک ہیں.